बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बहन ने डॉक्टर साहब से कहा कि इस्लाम में शराब क्यों मना है और अगर थोड़ी सी शराब पी ली जाए तो जो स्टैंडर्ड के मुताबिक है तो इसमें क्या बुराई है। जिसका जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने यह दिया कि क्या आपको पता है कि शराब पीकर माँ बेटे और बाप बेटी के ताल्लुकात जैसे वाकयात भी होते हैं। इस बहन ने कहा कि वो डिवोट कैथोलिक है, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि मैं डिवोट कैथोलिक को पसंद करता हूँ क्योंकि इस्लाम के मुताबिक वो मुसलमानों में सबसे नजदीक हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक बिल्कुल दोस्ताना माहौल में इस बहन के सवालों को क्या जवाब दिए और डिवोट कैथोलिक क्या होते हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए पहले सवाल सुनते हैं, जिसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा हम आपको बताएंगे। Hi sir, good evening. Sir, I'm a first timer. Yes, no problem. I'm a first timer in this event, and I'm also first timer, sister. and, Even I'm first timer. So we both are on the same page. Yeah, and I'm a devoted Catholic. I just want to listen and understand before I go into something. I like devoted Catholics because Quran says the devoted Catholics are closest to the Muslims. Okay, I have questions, sir. Why is it that the liquor is prohibited? And if ever they drink in a liquor that is according to the standard amount of that liquor, what is the implications if they drink it? And my second question, sir, why there are haram foods for Islam, and if they have eaten it without their knowledge, what will happen to them? I mean, what is also the implications? इस ईसाई बहन ने माइक के सामने आने के बाद कहा कि मैं इस इवेंट में पहली दफा आई हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि कोई मसला नहीं, मैं भी पहली मर्तबा इस इवेंट में शरीक हुआ हूँ। फिर इसने कहा कि मैं डिवोट कैथोलिक हूँ और कुछ सवालों के जवाब जानना चाहती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि डिवोट कैथोलिक को इसलिए मैं पसंद करता हूँ क्योंकि कुरान कहता है कि ये लोग गैर मुस्लिमों के मुकाबले में मुसलमानों से सबसे नजदीक तरीन है। ओके, मेरा सवाल ये है कि इस्लाम में शराब क्यों मना है और अगर कोई शख्स दुनिया के बनाए हुए स्टैंडर्ड के मुताबिक शराब पीता है जिससे इंसान को ज्यादा नशा भी नहीं होता, इसमें क्या बुराई है? इस्लाम इससे क्यों मना करता है? अब देखिए दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इसका क्या जवाब दिया। As I mentioned in my talk, Quran prohibits drinking alcohol in Surah Maida chapter 5 verse 90. Even the Bible prohibits the drinking of alcohol in the book of Ephesians chapter number 5 verse number 18, where it is mentioned, do not be drunk with wine. It's also prohibited in the book of Proverbs chapter number 20 verse number 1. So Bible prohibits alcohol in two places. You can note down if you want, if you're a devout Christian. If you're a devout Christian, Bible prohibits in two places, book of Ephesians chapter 5 verse number 18 and book of Proverbs. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया, बहन जैसे मैंने अपनी तकरीर में भी मेंशन किया था कि कुरान मजीद सूरह माइदा आयत नंबर 90 में शराब पीने की ममानियत करता है। डॉक्टर साहब ने बाइबल की दो किताबों का हवाला दिया जहां शराब की ममानियत की गई है और कहा कि आप नोट कर लें, आप डिवोट कैथोलिक हैं, कि बाइबल ने भी ईसाइयों को शराब पीने से मना किया है। दोस्तों, डिवोट कैथोलिक ऐसे ईसाइयों को कहा जाता है जो अपने मजहब को मुकम्मल तरीके से फॉलो करते हैं, बाकायदा चर्च जाते हैं, इबादत करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं। मतलब ये कि डिवोट क्रिश्चियंस बनने के लिए बाइबल में बताए गए तमाम अहकामात को मानना पड़ता है और मना की गई तमाम चीजों से बचना पड़ता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि इस्लाम में शराब क्यों मना की गई है। मैं चूंकि एक मेडिकल डॉक्टर हूं, लिहाजा मैं शराब के बारे में अच्छे से जानता हूं और मैं आपको सिर्फ शराब से होने वाली हजारों बीमारियों के बारे में बता सकता हूं, लेकिन इस वक्त हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वरना शराब से होने वाली बेशुमार बीमारियां हैं। लेकिन इस्लाम में जो असल वजह बताई गई है वो ये वजह है कि शराब इंसान को बहका देती है। जो हमारे दिमाग में एक इनहिबिटरी सेंटर होता है जो हमें कोई भी काम करने से रोकता है, जब इंसान शराब पी लेता है तो ये इनहिबिटरी सेंटर काम करना छोड़ देता है, जिसके बाद आपको कुछ पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। कभी आप गालिम गलोच कर शुरू कर देते हैं, कभी अपने कपड़ों में ही पेशाब कर देते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, कहने का मकसद ये है कि नशे में आ जाना इसी को कहते हैं। लिहाजा शराब के मना होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इससे आपको पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। पता आप नशे में अपने माँ बाप को गालियां दें, क्या पता तोड़ फोड़ शुरू कर दें, किसी शख्स को मारें या इंसिस्ट करें। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि इंसिस्ट महरम रिश्तों के साथ जिना करने को कहा जाता है, जैसे माँ का बेटे के साथ या बाप का बेटी के साथ, और ज्यादातर ये काम शराब के नशे में ही होता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि शराब से कैंसर और इस जैसी बहुत सी दूसरी बीमारियां हो सकती हैं जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। जहां तक आपका ये सवाल था
کہ تھوڑی سی شراب پینے میں کیا حرج ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3993، 94 اور 95 میں ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی چیز زیادہ مقدار میں پینے پر نشہ آور ہو تو اسے تھوڑی مقدار میں بھی نہیں پینا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا، مثال کے طور پر اگر آپ ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ آدھا پیک شراب پینے سے نشہ چڑھتا ہے اور آدھے سے کم پینے سے نشہ نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ بھی منع ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی ایکسکیوز نہیں کیا جا سکتا، اگر کوئی چیز منع ہے تو بس منع ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں تقریباً 2.5 ملین لوگ شراب نوشی کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے۔ یہ WHO کی رپورٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کو دیکھیں تو کوئی بھی شخص پہلے ہی دن سے پکا شرابی نہیں ہوتا، بلکہ شروع میں ہر شخص سوشل ڈرنکر ہوتا ہے، یعنی کسی محفل میں یا کسی دعوت میں آدھا پیگ لگا دیتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ عادت پڑ جاتی ہے اور پھر وہ شخص پکا شرابی بن جاتا ہے، الکوہلک بن جاتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا لہٰذا شروع میں سب 1 یا 2 پیگ ہی کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی جاتی ہے اور انسان کو پتہ لگتا ہے کہ وہ الکوہلک بن چکا ہے۔ اسی طرح مختلف کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کہ فلاں قسم کی شراب سے کم نشہ ہوتا ہے اس لیے یہ زیادہ پی جا سکتی ہے، اور فلاں سے نشہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسی کوئی بھی ایکسکیوز ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ بات لاجیکل بھی لگتی ہے، کیونکہ بہن اگر میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ تھوڑی پینے سے کچھ نہیں ہوتا، تو ہر سال الکوہل کی وجہ سے 2.5 ملین لوگوں کی موت کیوں ہوتی ہے؟ اور اگر ان تمام لوگوں سے پوچھیں تو ان میں تقریباً سب کے سب نے تھوڑی سی الکوہل پینی شروع کی تھی، لیکن یہ اس حد تک چلے گئے کہ ان کی موت ہو گئی۔ بہن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ 2 منزلہ یا 3 منزلہ بلڈنگ سے چھلانگ لگائیں تو مرنے کے چانسز 50% ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 2 منزلہ بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر 100% موت واقع ہو جاتی ہے، تو کیا آپ چھلانگ لگائیں گی؟ آپ بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا۔ دوستو، عیسائی بہن نے نو میں سر ہلا دیا، جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا لہذا اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ سوشل ڈرنکنگ کریں، یعنی کبھی کبھار الکوہل پئیں، تو اس سے آپ کی صحت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر ایک دفعہ بھی پوری زندگی میں آپ ڈرنک ہو جائیں تو ذرا سوچیں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ میں کسی بھی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو کئی سالوں کے لیے سوشل ڈرنکر رہا ہو لیکن ایک دفعہ بھی وہ صحیح طور پر ڈرنک نہ ہوا ہو، اور اگر آپ زندگی میں ایک دفعہ بھی ڈرنک ہو جائیں اور آپ سے انسسٹ ہو جائے، یعنی اپنے محرم رشتوں سے تعلق قائم ہو جائے، تو پھر بھلا آپ ساری زندگی میں بھی پچھتاتے رہیں، وہ وقت لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا میری بہن اگر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ سے ایسا ہو جائے تو کیا آپ ساری زندگی خود کو معاف کر پائیں گی؟ اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ شراب تھوڑی پی جائے یا زیادہ پی جائے نقصان دہ چیز ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 10,000 لوگوں میں سے 2 یا 4,000 لوگ ایسے ہوں جو ہمیشہ لمٹ میں ہی پیتے ہوں، لیکن لوگوں کی اکثریت ٹاکسک ہو جاتی ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ میں اسی کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ دنیا میں آج کے دور میں زنا کرنا ایک عام بات ہے، لیکن اسلام میں یہ عام سی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زنا کے نزدیک بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ فحاشی کا کام ہے اور زنا دوسری برائیوں کے لیے بھی راستہ کھولتا ہے۔ اس لیے اسلام میں نامحرم سے ہاتھ ملانا بھی منع ہے، کیونکہ ہاتھ ملانے سے ہی آگے کا راستہ کھلتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مرد اور عورت آپس میں ہاتھ نہ ملائیں تو کیا زنا کا کوئی راستہ بن سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ اگر مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوں گے اور ہاتھ تک نہیں ملائیں گے تو زنا بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ زنا کے نزدیک مت جاؤ، یہ نہیں کہا گیا کہ زنا مت کرو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر مرد اور عورت جو ہاتھ ملائے زنا کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے زنا کرنے کا راستہ کھلتا ہے، اور یہ بات ایک کھلی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ جب ہی اسلام نے زنا کی طرف جانے والا راستہ ہی بند کر دیا اور مرد اور عورت کا ہاتھ ملانا حرام کر دیا۔ اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے اسلام میں کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ اسلام نے اگر زنا کو حرام کیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خاندانی نظام خراب نہ ہو اور لوگوں کی ولدیت بھی محفوظ رہے۔ دوستوں، یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات کو 1 منٹ کے لیے پوز کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، مشرقی ممالک یعنی پاکستان، ہندوستان، افغانستان اور عرب ممالک وغیرہ کے خاندانی نظام کے بارے میں۔ یہاں پر خاندانی نظام بہت مضبوط ہے اور لوگوں کی ولدیت اور نسب محفوظ ہیں۔ اسی وجہ سے ایشیا کے معاشروں میں ایک سکون کی کیفیت اور مضبوطی نظر آتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ایشین معاشروں میں خصوصاً اسلامی ممالک میں زنا اتنا عام نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف یورپ اپنے خاندانی نظام کو خود ہی تباہ کر چکا ہے، اور وہاں پر لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جنہیں اپنے ماں باپ یا ماں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ خاندان نام کی چیز تقریباً ختم ہو چکی ہے۔
جس کی وجہ سے ہر طرف بے سکونی کا راج ہے اور نفسیاتی معاملات حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اب واپس ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اسلام ہر معاملے کا اصل حل نکال کر دیتا ہے، اس لیے اسلام نے شراب کو مکمل طور پر حرام کر دیا ہے۔ اور بہن، اگر آپ ڈیوٹ کیتھولک ہیں اور عیسائیت کی تعلیمات پر عمل کرتی ہیں تو ایون بائبل کے مطابق بھی شراب پینا حرام ہے۔ دوستوں، یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس بہن کو اسلام کی دعوت بھی دی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، بہن میں چاہتا ہوں کہ آپ اسلام کو اسٹڈی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے تمام اقدار کے بارے میں مکمل احکامات دیے ہیں، نہ صرف احکامات دیے ہیں بلکہ انہیں پریکٹیکلی قائم بھی کر کے دکھایا ہے۔ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں آپ کو بتاؤں، لیکن آپ میری تقریر وومنز رائٹ ان اسلام سن سکتی ہیں۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اسلام نے عورتوں کو کتنے حقوق دیے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بھی اسلام کی صداقت کی قائل ہو جائیں گی۔ یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔